अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबाह सईद। प्रोग्राम के आगाज में बात होगी, बैरिस्टर गौहर ने अपनी और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक कर दी है और कहा है कि मेरी और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से अलहदा में मुलाकात हुई है और आर्मी चीफ के सामने पीटीआई के तमाम मामलात और मुतालबात हमने रख दिए हैं। इनके साथ जो है वो बानी पीटीआई ने भी बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से जो मुलाकात है उसे खुशाइन करार दिया है और कहा कि हम चाह रहे थे कि मुज़ाकरात हों और पाकिस्तान में जो है वो इस्तेहकाम की बात हो। हमने कभी नहीं कहा कि मुज़ाकरात बंद हैं, हमेशा बातचीत का ही कहा है। इस पर बात होगी और इसके साथ साथ चूंकि पीटीआई ने जो तहरीरी तौर पर मुज़ाकरात के हवाले से अपने मुतालबात पेश कर दिए हैं, उनमें इंक्वायरी कमीशन बनाने का मुतालबा जो है वो सर फहरिस्त है। प्रोग्राम में मजीद बात करें तो गजा में जंगबंदी के मुआहदे के ऐलान के बावजूद भी जो है वो इसराइल बाज नहीं आया। मजीद जो है वो 73 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिबेट होगी। अफ्रीकी मुल्क मोरितानिया से गैर कानूनी तौर पर स्पेन जाने वालों की कश्ती को हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में जो है वो 44 पाकिस्तानी समेत 50 तारकिन वतन जो है वो हलाक हो गए। इस तरह का सेम वाक़या जो है वो हमें हाल ही में देखा था और इसी वाक़े के ऊपर भी बात होगी। ऐसा जैसा सबसे पहले तो आगाज करेंगे, बैरिस्टर गौहर ने जो अली अमीन गंडापुर साहब की बात की है अपनी और आर्मी चीफ से अलहदगी में मुलाकात भी हुई, उसकी तस्दीक भी कर दी है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, ये एक मेजर डेवलपमेंट है पीटीआई की। अगर मैं बात करूं और एस्टेब्लिशमेंट की बात करूं और दोनों के दरमियान राब्तों की, क्योंकि ये पीटीआई की डिमांड भी थी और पीटीआई काफ़ी अरसे से ये कोशिश कर रही थी। और जब से जो आर्मी चीफ थे, इन्होंने अपने ओहदे का चार्ज संभाला था, तो उसके बाद से बानी पीटीआई की तरफ से ये बार बार रिक्वेस्ट की जा रही थी कि जनाब ये राब्ता जो है उनका एस्टेब्लिशमेंट के साथ होना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को इसका नोटिस लेना चाहिए सूरत हाल का। ताहम ये नहीं हो रहा था। ऑलमोस्ट एक साल के बाद जाकर ये आइस जो है ब्रेक हुई है और तस्दीक चूँकि हो चुकी है और कहीं से इसकी डिनाइल भी नहीं आया। आम तौर पर अगर इस तरह की चीज़ ना हुई होती तो आईएसपीआर की तरफ से इसका डिनाइल आ जाना था, इस स्टोरी को रिफ्यूट कर दिया जाना था। लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि हुकूमती हलके हों या इस वक्त पीटीआई के हलके, वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ये मीटिंग हुई है। अच्छा। मीटिंग बहरहाल इसका जो तनाजुर है, ये उस तरह की मीटिंग तो नहीं आपको लगती कि जिसे आप बिल्कुल बैकडोर डिप्लोमेसी कहते हैं, बल्कि ये ओपन एक डिप्लोमेसी का मैं समझता हूँ हिस्सा है कि जब आर्मी चीफ पेशावर पहुंचे तो वहाँ डेफिनेटली वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा थे, उनकी मौजूदगी ज़रूरी थी, वो वहाँ पर थे। और उसके बाद वहाँ गवर्नर साहब भी मौजूद थे और उसके दरमियान में ही बैरिस्टर गौहर साहब भी वहाँ पहुँचे या उससे पहले पहुँचे। बहरहाल ये वहाँ पर मौजूद थे। और ये जो पीटीआई की तरफ से तस्दीक की जा रही है इन राब्तों की या इस मुलाकात की, सबसे पहले जो कोई ये सबसे मेजर बड़ी मुलाकात है, तो इसके अंदर जो तीसरी शख्सियत थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से या हुकूमत की तरफ से फैसल करीम कोठी साहब थे, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, जिनका जिक्र पीटीआई वाले नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने खुद कहा है कि वहाँ पर वो खुद भी मौजूद थे। और वहाँ पर उनकी जो तल्ख कलामी हुई जुमलों अली की अमीन गंडापुर साहब अली से। अमीन गंडापुर से, उसकी भी खबरें बाहर आ चुकी हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब जो थे वहाँ पर से चले गए और फिर कुछ देर बाद वापस आए। खैर, ये एक थोड़ी सी सानवी सी चीज़ है। असल बात आते हैं उसकी तरफ कि जनाब ये जो आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई है बैरिस्टर गौहर साहब की, चेयरमैन पीटीआई जो है इस वक्त, तो ये एक मेजर डेवलपमेंट है। और मुलाकात से पहले पीटीआई का जो ये कहना कि जनाब कोई डील वील नहीं हो रही, मेरा ख्याल है अब तो सबके सामने ये बात क्लैरिटी के साथ आ जानी चाहिए कि जनाब ये डील ही की कोशिश है कि कोई डील हो जाए, कोई रिलीफ मिल जाए। तो वहाँ उनका चले जाना बैरिस्टर गौहर साहब का, कुछ वजाहत आई है अस्करी हलकों की तरफ से भी इनडायरेक्टली कि जनाब ये उस कॉन्टेक्स्ट में बातें नहीं हुई जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है। और ये भी कहा गया कि बैरिस्टर गौहर साहब को मना कर दिया गया जब उन्होंने कोई पॉलिटिकल बातें करने की कोशिश की गई, तो उनसे कहा गया कि ये पॉलिटिकल तरीके से डील होगा, इसे पॉलिटिकल लोगों से आप जाके डील करें। और ये इंप्रेशन दिया गया ज़राए की तरफ से कि जनाब वहाँ जितनी भी बातें हुई, मिसबा वो ये है कि डिफेंस के हवाले से और मुल्क की जो सिक्योरिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से बातें हुई। जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त दहशत गर्दी की एक फ़िज़ा है कि उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, उसमें खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट और डेफिनेटली पीटीआई की, चूँकि कहा जाए एक लिहाज से तो उनकी हुकूमत भी है वहाँ पर, तो एक ताउन की ज़रूरत होती है। तो इस ताउन के तनाजुर के अंदर वहाँ बैरिस्टर गौहर साहब भी मौजूद थे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि बैरिस्टर गौहर साहब का वहाँ मौजूद होना ही बहुत अहम है, क्योंकि इससे पहले इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कैटेगोरिकली ये बात की जाती रही कि जनाब तमाम जो 9 मई के जो वाक़यात हैं उसमें जो लोग शामिल हैं और जो मुल्ज़िमान हैं, और ख़ास तौर पर वो जो इसके पीछे जो ब्रेन्स काम कर रहे हैं, जो इसके पीछे
اس وقت جو سوچ تھی، جو پلانر تھے، ان سب کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے گا. تو اتنے سخت بیانات اور اتنے سخت سٹینس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ ملاقات بالکل ایک ڈفرینٹ کانٹیکس میں ہو رہی ہے. اور ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں تو آئس جو ہے وہ تھوڑی سی پگھلی ہے، برف پگھلی ہے. اور یہ جو بریک ہوئی ہیں چیزیں، اس میں وہاں بیٹھنا یہ بڑا امپورٹنٹ تھا اس وقت بیرسٹر گوہر کا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کی میٹنگ کے اندر کوئی تیسرا آدمی بغیر اجازت کے، بغیر انڈرسٹینڈنگ کے، بغیر اپروول کے نہیں آ سکتا. رائٹ. اور اس میں پی ٹی آئی ہی کے چیئرمین کو بلانا، ایک پارٹی کے چیئرمین کا وہاں موجود ہونا، وزیر اعلیٰ کا بھی موجود ہونا. وزیر اعلیٰ تو چلے آپ کہیں نا کہ آپ کہتے ہیں کہ جی حکومتی شخصیت ہیں، صحیح. وہ ایک گورنمنٹ کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں، تو ان کا تو ہونا ضروری تھا. فیصل کریم کنڈی صاحب کی بات کریں تو وہ گورنر خیبر پختونخوا ہیں، ان کا بھی ہونا ضروری تھا. لیکن چیئرمین. اس میں بیرسٹر گوہر صاحب کا ہونا بالکل بھی ضروری نہیں تھا. وہ ایک ایسی پارٹی کے چیئرمین ہیں جو بقول آئی ایس پی آر ایک انتشاری پارٹی ہے، اور اس کے وہ چیئرمین ہیں، اور ان کی آرمی چیف سے ملاقات ہونا یہ بڑی امپورٹنٹ اور میرا خیال ہے سگنیفیکنٹ ایک قسم کی اس میں تبدیلی نظر آتی ہے. اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے پوائنٹ آف ویو کے اندر یہاں تو کوئی تبدیلی ہے کہ وہ وہاں پر پہنچے، کیونکہ ایک ایسی پارٹی کے سربراہ کے طور پر وہ آئے ہیں جس کو انتشاری پارٹی کہا گیا ہے. 9 مئی کے واقعات کے اندر وہ لوگ ملوث ہونے کا کہا گیا، ان کے سابقہ چیئرمین جو ان کے کیسز بھگت رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اس لحاظ سے بھی ڈیولپمنٹ ہے کہ شاید وہ جو بات کی جا رہی تھی آئی ایس پی آر کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے ایک مقام پر یہ بات کی جا رہی تھی کہ کوئی رابطہ نہیں ہوگا ان کے ساتھ، میرا خیال ہے وہ والی بات تو اب کہیں دور جاتی نظر آ رہی ہے، وہ تو بات ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. بہرحال ایک کانٹیکٹ ہو گیا. اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس جماعت کے حوالے سے ایک بڑا سخت سٹانس تھا، وہ 9 مئی کے حوالے سے تھا. چیئرمین کا وہاں پہ موجود ہونا یا وزیر اعلیٰ کے پی کا بھی وہاں پہ موجود ہونا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ معاملات کسی اور طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو وہ معاملات ہمیں کہیں کوئی ڈیل کی طرف یا پھر وہ ریلیف کی طرف جاتے ہوئے. اٹ وڈ بی پری میچور کہ ہم اس طرح کی کوئی بات کریں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا وہاں ہونا ہی اس بات کی نشاندہی کرتا ہے، اس طرف پوائنٹ کرتا ہے کہ جناب دیر از سم تھنگ، کچھ تو ہے. بانی پی ٹی آئی کی پارٹی کے ہی وہ چیئرمین ہے نا، اسی لیے میں نے کہا نا آرمی چیف کے ساتھ ان کی ملاقات ہی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ ملاقات ہو گئی. اچھا، عام طور پر اس طرح کی چیزوں کے اندر جب ملاقات کروائی جاتی ہے یا ان کو بلایا جاتا ہے تو پھر ایجنڈا طے نہ ہو یا نہ ہو، بات یہ ہوتی ہے کہ دونوں طرف سے یہ بات پتہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ شیڈول میں چیزیں ہوتی ہیں. ہم بیٹھنے کو تیار ہیں، رائٹ؟ نہیں، بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. یہ آپ کو سننے کو تیار ہے. آپ تھوڑا آگے چلی گئی ہیں. میں ابھی جو ابتدائی چیزیں اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں. صحیح. وہ ہوتا ہے کہ ایک طرف سے ایک قسم کی رضامندی ہو یا نیم رضامندی ہو، جب ملاقات ہو جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ پوائنٹس پر انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ یہ بات ان کی طرف سے آئے گی اور اس کا آنسر جو ہے وہ جو بھی آنا ہے، لیکن ہے کہ یہ چیزیں کیلکولیٹڈ ہوتی ہیں. اچھا، تو اب یہ وہاں جا کر یہ کہنا کہ جی جو بھی ذرائع کی طرف سے وضاحت آئی کہ جی نہیں، جسے کانٹیکس اس کا کچھ اور تھا تو اس کسی اور کانٹیکس میں بیان کی گیا، میرا خیال ہے کہ وہ ان کے ورژن میں کوئی اتنی زیادہ مجھے اسٹرانگنیس نظر نہیں آتی. اس لیے کہ وہاں پر چلے جانا ہی، وہاں پر پہنچ جانا ہی میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس وقت ان صورتحال کے اندر، جس کے اندر 9 مئی ہے، آئی ایس پی آر ہے، اور آپ کا بڑا ایک سخت سٹانس ہے، بڑا مضبوط اور سخت سٹانس ہے. اور کہا گیا ہے کہ فوج پر کہ جو انسٹالیشن ہے اس زیرو میں ٹالرنس حملہ کیا، اس پہ زیرو ٹالرنس ہے. تو اگر زیرو ٹالرنس ہے یا تھی تو اب وہ نظر نہیں آ رہی. مثلا آج کے بعد کم از کم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ جو زیرو ٹالرنس والی بات کی جا رہی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب ایک انتشاری پارٹی، اور پھر یہ ہے کہ 9 مئی کے اندر جو مائنڈ سیٹ تھا، یہ تھا، وہ سب کا سب جو ہے نا اس وقت وہ جتنا بھی موقف تھا وہ شیک ہوتا نظر آ رہا ہے. یعنی سارا کا سارا چیز جو باتیں کی گئی تھیں اس میں اتنی سالڈنس اب نظر نہیں آتی کہ اگر ایسا تھا تو پھر تو سزاؤں کی طرف چیزیں جانی چاہیے تھی. اور اگر آپ بیک ڈور ڈپلومیسی کے تحت آرمی چیف سے بیرسٹر گوہر صاحب ملاقات بھی کراتے ہیں، وہاں کچھ گفتگو بھی کراتے ہیں، تو پھر وہ سٹینس کہاں کھڑا ہے؟ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے آج اس وقت آئی ایس پی آر کے موقف کے اوپر یا اسٹیبلشمنٹ کے اس بیان کے اوپر اور اس بیان کے اوپر اور اس گفتگو کے اوپر جو قوم کے سامنے کی جاتی رہی ہے، اور میرا خیال ہے کچھ دن پہلے بھی کی جاتی رہی ہے، اور ایک موقف بڑا سٹرونگلی پاکستانی قوم کے سامنے پیش کیا گیا ہے. اس موقف کے اندر سے یہ ملاقات پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہوتی ہیں، لیکن جو پہلا موقف اختیار کیا گیا پاکستانی قوم کو جو کچھ بتایا گیا،
اب یہ بالکل ایک ڈفرینٹ پرایا اس میں سے نظر آ رہا ہے. ایسے صاحب آپ 9 مئی کے موقف میں کوئی جان ہے؟ نہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہے. ابھی آپ یہ نہیں کہہ کہ وہ انتشاری پارٹی میں نے وہی کہا کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ وہ موقف ختم ہو گیا ہے. نہیں، انتشاری پارٹی کے ہی تو لوگ ہیں. اتنا نہیں ہوتا. اتنی آپ یعنی آپ جمپ ٹو گن کر رہی ہیں, بہت کوئک کر رہی ہیں نا کہ ایک دم آپ سارے موقف کو بدل رہی ہیں. ایسا نہیں ہے. لیکن بہرحال اس کے اندر سے ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ ان کو بلایا گیا ہے. اب اس کے سارے مضمرات کو دیکھنا ہوگا اور پھر یہ ہے کہ اس کے محرکات کو دیکھنا ہوگا کہ میٹنگ کے اندر بیرسٹر گوہر وہاں کیوں پہنچے. اگر ایک موقف تھا, بہرحال ایک لحاظ سے تو اس لحاظ سے بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ادارے کو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو جو ادارے کے ساتھ بھی خلاف چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں آپ اس کو بھی ڈیل کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. بطور آرمی چیف بہت ساری چیزوں کو وہ دیکھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, اس میں یہ ملاقات ہو جانا, میرا مطلب اس میں یہ کہنے کا یہ ہے کہ یہ بھی اس وقت ہوئی ہے کہ پہلے گورنمنٹ کے ساتھ رابطے جو ہیں استوار ہوئے ہیں, ایک مذاکرات کا عمل چل رہا تھا, تو اسی میں سے پھر اس مذاکرات کے عمل سے ہی اب یہ کوئی آفیشیل مذاکرات نہیں ہوئے, یہ ایک میٹنگ تھی, لیکن اس میں بیرسٹر گوہر کا وہاں پہنچ جانا ہی میرے خیال سے ایک امپورٹنٹ چیز ہے. صحیح. بہرحال اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جناب انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ایسے صاحب اب پی ٹی آئی کہتی ہے کہ انہوں نے جو مطالبات ہیں وہ ان کے سامنے رکھے ہیں, اپنے معاملات جو ہیں وہ آرمی چیف کے سامنے رکھے ہیں. ایک طرف تو پی ٹی آئی کے مذاکرات چل رہے ہیں اس وقت کی حکومت کے ساتھ, اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے مطالبات, وہ مطالبات جو گورنمنٹ کو بھی دے رہے ہیں وہ مطالبات ہم نے آرمی چیف کو بھی دیے ہیں. تو پھر مذاکرات یا مطالبات وہ کر کس طرح ہیں اور مذاکرات ہو کس طرح ہیں, حکومت کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ دیکھیں انہوں نے مذاکرات نہیں کہا, انہوں نے اپنا کہا ویو پوائنٹ ہم نے وہاں پیش کیا. مطالبات جو ہے نہیں, مطالبات نہیں, اپنا ویو پوائنٹ دیا. صحیح. مطالبات معاملہ ویو پوائنٹ میں کہہ رہا ہوں. ان کا جو پارٹی کا موقف ہے وہ موقف دیا ہے, وہ ویو پوائنٹ دیا ہے, جو بھی وہ سمجھتے ہیں. مطالبات یہ میرا خیال ہے تھوڑا سا, اگر آپ مذاکرات یا جب گفت و شنید ہو رہی تھی تو اس میں ورڈز کی چناؤ میرا خیال ہے ہمیں بالکل صحیح کرنا چاہیے. صحیح. ڈیمانڈز اور چیزیں ہوتی ہیں کہ جب آپ کسی پارٹی کے ساتھ ون آن ون کر رہے ہوتے ہیں, اور وہاں یہ صورتحال ہے کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ بڑے ایک اچھے بچے کی طرح وہ بیٹھے ہوئے تھے. فیصل کریم کنڈی صاحب کا جو کہنا تھا ایک یہ بھی ہے کہ مذاکرات آپ کرتے ہیں جب آپ مقابلے کی یا برابر کی فضا پر, پھر ڈیمانڈز بھی آپ میٹنگز میں اچھے بچے کی طرح ہی بیٹھے, اچھے بچے کی طرح. یہاں تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک بار بار ریکویسٹ کی جاتی رہی ہیں, یہاں تک کہ آپ سول نافرمانی کی بات کرتے رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ جو پریشر تھا یا جو آپ ریکویسٹوں کی انتہا کی ہوئی تھی کہ کسی طریقے سے ہماری ملاقات ہو جائے, تو میرا خیال ہے وہ جو درخواستیں تھی, منت سماجت تھی, وہ شاید ان کے کام آ گئی ہے. اتنے پنجابی میں کہتے ہیں جی ترلے منتاں کر کر کے وہ ملاقات ہو گئی. اس کو اب مذاکرات, ڈیمانڈ, یہ وہ ہوتا ہے جہاں برابر کی پارٹیاں بیٹھی ہوں, تو یہ برابر کا تو مجھے چیز نظر نہیں آئی اس کے اندر. بہرحال وہ گئے اور انہوں نے اپنا ویو پوائنٹ دیا, جس کے اوپر جو پولیٹیکل ایشوز تھے انہوں نے اس ویو پوائنٹ کے اندر ضرور ان کا جو موقف ہے اس کو پیش کیا, جس کے اوپر یہ جو ذرائع کی طرف سے بات آئی کہ نہیں, ان سے کہا گیا کہ وہ پولیٹیکل طریقے سے اس کو ڈیل کریں, پولیٹیکل پارٹیوں سے. یعنی ان کو یہی بتایا گیا کہ یہ جو چیزیں آپ ویو پوائنٹ لے کے آئے ہیں, یہ ویو پوائنٹ آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ نے اس طرف جانا ہے تو پھر یہ پولیٹیکل جماعتیں کا نہیں, گورنمنٹ کے ساتھ جائیں, مذاکرات کریں. ان کو وہاں یہ کہا گیا کہ آپ سے جو بات کی گئی ہے وہ ہے ڈیفنس کے حوالے سے, وہ ہے سیکیورٹی کے معاملات کے حوالے سے, وہ جہاں ٹیررزم ہو رہی ہے, پشاور جو ان کا دورہ تھا, اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا کہ پھر وہاں پر جو آپریشن ہوا ہے اس کے اندر جو خوارج ہیں ان کی جو ہلاک ہونے والے ان کی تعداد آج پھر مزید اس میں اضافہ ہو گیا ہے. یعنی ایک بھرپور آپریشن ہو رہا ہے. اور یہ اس لیے بھی میرا خیال ہے یہ دورہ جو امپورٹنٹ تھا کہ 2024 کے اندر 9/11 کے بعد جب سے یہ سکون ہوا تھا, سب سے زیادہ جو شہادتیں ہوئی ہیں سیکورٹی فورسز کی 2024 میں ہوئی ہیں. صحیح. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کرم کے علاقے میں جو کچھ ہوا, اور پھر ابھی بھی وہاں صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر پھر اٹیک کیا گیا, جو کنوائے جا رہا تھا تو پھر واپس آنا پڑا کنوائے کو, یا وہاں سے وہ چیزیں جو ہیں وہ ہینڈل نہیں کرنے دی جا رہی ہیں. ٹیررسٹ کی ایکٹیویٹی کہیں نہ کہیں ہمیں موجود نظر آ رہی ہے. تو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر جو صورتحال ہے, ایک تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑی میٹر کر رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر ایک بالکل ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے کہ وہ جو ٹرمپ والی بات کی جا رہی تھی نا کہ ٹرمپ آئیں گے اور اپنے عہدے کا چارج جب سنبھالیں گے تو وہ کوئی پریشر پاکستان کی گورنمنٹ پر یا اس کی عسکری قیادت پر ڈالیں گے, تو مجھے لگتا ہے کہ شاید پاکستان کی عسکری قیادت ہو یا پاکستان کی پولیٹیکل گورنمنٹ ہو, میرا خیال ہے اس کی بھی پیش بندی ہے. یہ ملاقات انگیج کرنا, یہ میرا خیال ہے ایک ٹیکٹکس بھی ہو سکتے ہیں کہ ابھی فی الحال انہیں انگیج کیا جائے. اچھا. اور کل ابھی دیکھیں مصباح کے ابھی کل جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو ایک کیس ہے
اس کا صبح فیصلہ ہے. کل پھر جج نے ٹائم دے ایسر دیا. صاحب اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ کل 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ، چونکہ اس سے پہلے تو وہ مؤخر ہو چکا، اور اس سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر صاحب کی کل ملاقات بھی ہو گئی آرمی چیف سے. اس تاثر کو آپ کیسے دیکھ جی رہے ہیں؟ بالکل. ایک تو ملاقات ہے، اب اس کے دو تاثر آئیں گے نا. اب ایک تو یہ ہے کہ کل فیصلہ کیا آتا ہے. اچھا یہ طے کرے گا کہ جناب یہ جو آج کی ملاقات ہے اس تناظر میں ہم اس کو لنک کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اچھا صحیح. اچھا اگر تو فیصلہ خلاف آ جاتا ہے اچھا تو پھر تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ملاقات جو تھی پھر تو کچھ بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے نا. صحیح. تو بہت کوشش کر کے یہ وہاں تک پہنچ تو گئے، لیکن پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ملا نہیں جو وہ چاہتے تھے، صحیح. وہ وہاں سے مل نہیں سکا. تو اگر یہ کل ان کی اس میں کوئی فیصلہ ان کے حق میں آ جاتا ہے تو پھر بالکل ٹھیک ہے. اس کے ایک تاثر جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہوگا کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، بیک ڈور جو ڈپلومیسی ہو رہی ہے جس میں گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، جس کے اندر اب تو میرا خیال ہے بڑا واضح ہو گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی جو ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں. مذاکرات نہیں تو کم از کم ایک لنک اسٹیبلش ہو گیا. جب آرمی چیف صاحب کے ساتھ ملاقات ہوگی تو پھر اس کا مطلب ہے لنک اسٹیبلش ہو گیا. اور وہ عرفان صدیقی صاحب والی بات ہم نے کی تھی نا جو اس دن، میرا خیال ہے وہ صحیح تھی بات. اچھا اگرچہ کہ اس کا ایک جگہ سے ہمیں ڈینائل بھی محسوس عسکری حلقوں کی طرف سے کہ جی ایسی کوئی بات نہیں، ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن انہوں نے اس دن کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، یہ میرا خیال ہے انہوں نے اس دن اشارہ کر دیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ایک نرم گوشہ پی ٹی آئی کے لیے پیدا ہونا ایک خوش آئند امر ہے. اس طرح کی کچھ بات انہوں نے کی تھی. تو اس کا جو معنی ہے، اس کا جو آپ نتیجہ انفر کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ کافی دن سے یہ کوششیں کی جا رہی تھی. اور اس کے اندر آپ دیکھیں نا جو گورنمنٹ کے اور اس وقت پی ٹی آئی کے بھی مذاکرات ہو رہے ہیں، اس میں جو لیٹسٹ ایک بات آئی ہے کہ مذاکرات کے اندر جس کی سب سے زیادہ اپریشیٹ کیا گیا کریکٹر کو، اس کے کردار کو، تو وہ ہے گنڈاپور صاحب. اچھا گورنمنٹ کے لوگ ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ جناب یہ تو بڑے اچھے طریقے سے مذاکرات کو آگے لے کے چل رہے ہیں اور ان کی جو یعنی جو بھی سروسز ہیں بڑی زبردست ہیں. تو یہ اس سے قبل گورنمنٹ کو بہت اعتراض تھا. نہیں، میرا خیال ہے وہ گنڈاپور صاحب بھی وہ کرتے تھے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں وہ جو پچ کے دونوں طرف کھیل رہے تھے نا، وہ ثابت ہوتا ہے کہ گورنمنٹ تعریف کس کی کر رہی ہے؟ گنڈاپور صاحب کی. بغاوت کے اعلانات کون کرتے ہیں اسمبلی میں کھڑے ہو کے؟ گنڈاپور صاحب. ڈی چوک میں کون پہنچتے ہیں؟ گنڈاپور صاحب. تو حکومت کو کیا ضرورت ہے؟ وہ سارا کچھ کرتے ہیں، حکومت کیوں میں ان کی یہ تعریف کہہ رہا کر ہوں کہ رہی وہ ہے؟ سارا کچھ تھا نا، وہ ایک سوڈو قسم کی فائٹ تھی، وہ آئی واش تھا، کچھ بھی نہیں تھا. وہ دکھانے کے تھے، جیسے کہتے ہیں نا ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور. تو جو کھانے والے دانت کچھ اور تھے گنڈاپور صاحب کے. اصل اس میں یہ حقیقت بھی کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اس ساری تحریک اور یہ سارا جو تھا عوام کو جو بتایا گیا تھا کہ ایک بہت بڑا کوئی لشکر ہے جو پشاور سے چل رہا ہے، یہ سب کا سب سٹیج تھا، یہ سب کا سب انجینئرڈ تھا. یہ معمولات طے تھے کہ ہم ایسے کریں گے، قوم کو ایسے کر کے دکھائیں گے، اور یہاں تک ہماری ان کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی لمٹس کہاں تک ہیں. تو وہ لمٹس جو تھی نا وہ بھی میرا خیال ہے کہ وہ گنڈاپور صاحب اگر کوئی لائن لے کر ساتھ چل رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کی یا گورنمنٹ کی کوئی لائن لے کے چل رہے تھے، تو میرا خیال ہے وہ گنڈاپور صاحب ہی ہیں جو پچ کے دونوں طرف کھیل رہے تھے. ایک تو ان کی کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں سامنے آ گئی، صحیح. اور خان صاحب سے ان کی ملاقات اور بار بار کی ہدایات جو ہیں جس میں اپریشیٹ کر رہے تھے. ابھی جو لیٹسٹ بیان آپ نے شروع میں اپنے اوپننگ میں پڑھا، اس کے اندر عمران خان صاحب جو ہے اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے مذاکرات جو ہے ایسا تسلسل صاحب چلنا چاہیے. عمران خان کے حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن یہاں پہ وقت ہوا ہے ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آگے بڑھیں گے. ایسا صاحب بانی پی ٹی آئی نے بھی بیرسٹر گوہر کی جو آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے اسے خوش آئند قرار دیا ہے. ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ مذاکرات ہوں، اس میں پاکستان کے استحکام کی بات ہوگی. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ مذاکرات بند ہیں، ہمیشہ بات چیت کی ہی بات کی ہے. دیکھیں اس میں رانا ثناءاللہ صاحب کا ابھی جو بیان آیا وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو پی ٹی آئی جو اپنا وہ جو مینڈیٹ چوری والے مطالبے سے تو پیچھے ہٹ گئی ہے. وہ جو کہتی تھی فارم 47 اور 45، انہوں نے کہا جب یہ تحریری طور پر لکھ کے دے دیا انہوں نے، کیونکہ پی ٹی آئی کی طرف سے وہ جو 2 پوائنٹ ہے اور باقی اس کی ڈیٹیلز ہیں ساری، وہ جو 2 پوائنٹ ہے جس میں کمیشن بنانے کی بات کی گئی ہے، جس میں ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور 3 سپریم کورٹ کے ججز، 2 علیحدہ کمیشنز کی بات انہوں نے کی ہے کہ یہ بنائے جائیں اور ان پر تحقیقات کی جائے. اس میں رانا ثناءاللہ صاحب کا موقف یہ ہے، عرفان صدیقی صاحب کا بھی یہی موقف ہے کہ جو کیسز عدالت میں زیر التوا ہیں ان کے اوپر کمیشن جو ہے اس کی انکوائری نہیں کر سکتا، کیونکہ آلریڈی عدالتوں میں ہے. تو اس پہ کمیشن بن بھی جائے تو وہ جو زیر التوا کیسز ہیں اس پہ وہ نہیں کر سکتا ہیرنگ وغیرہ سارا کچھ، کیونکہ وہ عدالتیں جب تک فیصلہ نہیں کریں گی وہ نہیں ہو سکتا. ایک صحیح. دوسری بات ان کا یہ کہنا تھا کہ اس مطالبے سے بھی پیچھے ہٹ گئے.
اور تیسرا ان کا ساتھ یہ بھی کہنا تھا کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کے اندر یہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ کوئی اکیلے انہوں نے ملاقات نہیں کی، بلکہ آرمی چیف نے ملک کی سیکیورٹی کے لیے تمام پولیٹیکل جماعتوں سے میٹنگز کر رہے ہیں وہ صحیح. یہ اسی کا ایک حصہ ہے جس کے اندر ملک کی سیکیورٹی کے حوالے سے یہ ملاقات کی گئی ہے، کیونکہ اس وقت خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں اور جو باقی جگہوں پر دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں، میرا خیال ہے اس کے حوالے سے ملک کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا بھی بڑا واضح موقف آ چکا ہے اس سے پہلے بھی کہ جناب اس کو ختم کرنے کے لیے تمام جماعتوں کو مل کر، یعنی ایک لاہ عمل ہمیں مل کر بنانا پڑے گا. تو اس تناظر کے اندر وہ جو میں بات میں پہلے کہہ رہا تھا نا کہ ذرائع کی طرف سے جو بات آئی، جو آپ کے جو سمجھے کہ عسکری ذرائع ہیں، صحیح. ان کی طرف سے جو بات آئی وہ یہی تھی کہ یہ بات اسی تناظر میں کی گئی تھی، یہ ملاقات بھی اسی تناظر میں تھی. اس میں جب ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کے اس وقت جو ہیں چیئرمین وہ برسٹر گوہر ہے، اس لیے ان کو بلایا گیا تھا، اور اس میں جب انہوں نے پولیٹیکل ایشوز پہ بات کرنے کی کوشش کی گئی تو ان کو بتایا گیا کہ یہ جو ساری گفتگو ہے یہ آپ جا کر پولیٹیکل لوگوں سے بات کریں، یہ جتنے بھی مطالبات ہیں جو آپ بقول آپ کے انہوں نے بھی کہا کہ جناب یہ ہمارے مطالبات ہیں، یا انہوں نے ویو پوائنٹ جو دیا اس کے اوپر ان کو جواب یہ دیا گیا کہ یہ مذاکرات ہیں یا جو چیزیں یہ پولیٹیکل لوگوں سے کریں. صحیح. آپ ہمارے پاس آ کے بتائیں کہ ملک کی سیکیورٹی کے لیے، کیونکہ ایک پوائنٹ یہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ، کیونکہ پی ٹی آئی اگر بات کریں میرے خیال ان کو انگیج اس لیے بھی کیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی 9/11 کے 9 مئی کے واقعات ہوں یا 26 نومبر کے واقعات ہوں، سب کے اندر تو رول تو پی ٹی آئی کا ہے نا. وہ اس کے اوپر جو انہوں نے تحریری مطالبات دیے جن کا آپ بھی ذکر کریں ہیں یہ حکومت کے ساتھ ہے نا. ہاں جی، اس میں وہ جو کمیشن بنانے کا مطالبہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اب میں ادھر بھی آتا ہوں پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ اس طرح اس پوائنٹ کو کلیئر کریں. ٹھیک ہے. اس میں وہ جو ان کی طرف سے یعنی عسکری لیڈرشپ کی طرف یا آرمی چیف کی طرف سے ان کو یہ کہا گیا کہ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ آپ جا کے اپنی پولیٹیکل گورنمنٹس کے ساتھ باتیں کریں، جو مذاکرات ان کے چل بھی رہے. اور میرا خیال ہے جو آئی ایس پی آر کا پہلا بھی موقف یہی تھا کہ آپ پولیٹیکل مذاکرات کے لیے پولیٹیکل گورنمنٹ موجود ہے، آپ ان سے کریں. تو یہاں جو بات کی گئی تھی وہ ڈیفنس اور سیکیورٹی کے حوالے سے، اور ان صوبوں کے اندر جہاں ٹیررزم چکے، آپ کہتے ہیں جی وہاں خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، تو ان کے اگر لیڈر کو آپ بلا لیتے ہیں جو اس وقت ہیں چیئرمین، اور اسی حوالے سے کہ ان کی گورنمنٹ ہے، کرم کے علاقے میں جو واقعات ہو رہے ہیں کہیں پہ بھی ہو رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے ان کو اونڈ لیا گیا ہے کہ اس میں ان کا تعاون یا ان کا ایک رول ہے، اس رول کو آپ یعنی درست کریں، یا اس طرح کی بات بھی اس میں سامنے آتی ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. جہاں تک مذاکرات کی بات ہے، گورنمنٹ کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے ہیں، جو اطلاعات آ رہی ہیں اس میں پی ٹی آئی کو تھوڑا سا کولڈ شولڈر جو تھوڑا سا ان کو تھوڑا سکسیس جو ہوئی ہے یا کامیابی تھوڑی سی مذاکرات میں آگے بڑھنے کی ہے، وہ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اوپر جو ہے نا بہت ساری چیزوں کو منکشف کیا گیا ہے، ان کو کلیئر کر دیا گیا ہے کہ دیکھیں اگر آپ نے یہ شورش جاری رکھنی ہے، اگر آپ نے یہ وائلنس جاری رکھنا ہے، اگر آپ نے پاکستان کی آرمی اور اس کی لیڈرشپ کے خلاف اسی طرح نفرت انگیز بیانات اور اپنے طریقہ کار کو نہیں بدلنا، صحیح، تو پھر آپ کے لیے گنجائش نہیں بنے گی. ٹھیک ہے، آپ یا تو اپنے جو الفاظ ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مین سیاسی دھارے میں ایز اے پارٹی پی ٹی آئی اگر رہتی ہے، اب اس کے کچھ لوگ ہیں جو کیسز میں ہیں، ان سے ظاہری بات ہے ابھی تو چھوڑنے کی بات تو دوسری بات ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو باقی لیڈرشپ موجود ہے، اگر پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ پی ٹی آئی نے قومی دھارے میں سیاست کرنی ہے، تو پھر اس کے لیے کچھ سرٹن لائن آف ایکشنز کو آپ کو فالو کرنا ہوگا. فالو یہ کرنا ہوگا کہ جناب یہ جو بیانات آپ دیتے پھرتے ہیں روز، کبھی آپ معیشت کی تباہی کے لیے آپ اقدامات اٹھاتے ہیں، اور یہ ساری ایک تو اکانومی کی بربادی میں آپ کا کردار نہیں ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ آپ لیڈرشپ کے اوپر جو روز فکریں کستے ہیں اس کو بند کریں، اور نفرت انگیز جو آپ مہم چلا رہے ہیں اس کو بند کریں. اور اس حوالے سے یہ نہیں کہ صرف زبانی جمع خرچ آپ کریں، بلکہ سالڈلی آپ کے اگلے 6 ماہ سال کے اندر اندر آپ کے ایکٹ سے سامنے چیز آئے کہ آپ جو ہیں اب صحیح طریقے سے، جو ایک سیاست کا طریقہ کار کسی ملک میں ہوتا ہے، اور باقی جتنے بھی اس کے اندر سٹیک ہولڈرز ہیں جس طرح وہ کر رہے ہیں آپ بھی ساتھ کریں، لیکن ایسی کوئی حرکت نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ملک کے اندر وائلنس کریٹ ہو، جس کے ملک کے اندر ٹیررزم کا اضافہ ہو. یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو مذاکرات میں واضح طور پر جو ہے آگاہ کیا گیا ہے، جس کے اندر میرا خیال ہے کہ ایک بات یہ بھی کی جا رہی ہے کہ جو جب آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ چائنیز اکنامک کوریڈور کے حوالے سے جو ہمارے یہاں پر ایک پوری اسلام آباد کے اندر میٹنگ ہوئی اس کو کامیاب بنانے کے لیے، اور سارے جو ملک یہاں پر آئے تھے، ایس سی او کانفرنس جس کو آپ کہتے ہیں، اس کے اندر
پی ٹی آئی والے جو تھے احتجاج کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم احتجاج کریں گے. کہا یہی جا رہا ہے کہ مؤخر کرنے کے پیچھے بیک ڈور جو ڈپلومیسی ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ عمران خان صاحب کی ان کا یہ مطالبہ تھا کہ ہماری جو ہے ملاقات کروائی جائے ورنہ یہ ہم سارا کریں گے. تو پھر ان کی اسی تناظر میں ملاقات بھی کروا دی گئی تھی, جس کے بعد پی ٹی آئی نے پھر وہ احتجاج بھی مؤخر کیا تھا. صحیح. تو کوئی ڈیمانڈ انہوں نے اس وقت گورنمنٹ کے رکھی تھی اور یہ کہا تھا کہ جی ہم ایسا نہیں کرتے. تو وہ ایک ان کی طرف سے ابھی جو ٹھیک ہے سر, ابھی ایک میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا ٹھیک ہے سر آپ کنٹینیو کریں. تو اس وقت جو تھا بڑا امپورٹنٹ تھا جس کی وجہ سے مؤخر کیا گیا. دوبارہ پھر جب آپ کو پتا 26 نومبر والا جو واقعہ ہوا اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب بھی نہیں چاہتے تھے کہ ڈی چوک کی طرف جایا جائے, صحیح, اور گنڈا پور صاحب بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ ڈی چوک کی طرف جایا جائے. یہ پیغام جب بشرا بی بی کو پہنچایا گیا تو انہوں نے اس پیغام کو ماننے سے انکار کر دیا اور ڈی چوک کی طرف جو لے کے گئیں اور اس کے بعد جو واقعات وہاں پہ رونما ہوئے وہ بشرا بی بی کا وہ ایکٹ تھا جس کے تحت وہ لوگوں کو آگے لے کر آگے بڑھی. صحیح. وہ اب بشرا بی بی کا انڈیویجول ایکٹ تھا یا اس کے پیچھے کون تھا یہ ابھی کلیئر نہیں کہ وہ کس کی لائن پر کام کر رہی تھی. یہی بات علیمہ صاحبہ نے بھی کہی تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ علیمہ صاحبہ نے بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے پیغام ان کو دیا تھا کہ آپ وہاں سے آگے نہ جائیں, ٹھیک ہے, جہاں پہ کہا جا رہا ہے وہاں پہ جا کے کر لیں, لیکن وہ نہیں مانی تھی. تو یہ بیانات اس وقت کی سٹیٹمنٹ اس وقت بھی آئی تھی. میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو مذاکرات کے اندر یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ مذاکرات اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو آگے لے کے چلا جائے تو پھر آپ کو سرٹن قسم کی ایک تو آپ وہ سیاست جو ابھی ماضی میں آپ جس پیٹرن پہ کرتے آ رہے ہیں آپ اس سے توبہ طائب کریں. اچھا, ٹھیک ہے, اور یہ آرمی کی شخصیات جو ہیں ان کے اوپر جو آپ ایک زبردست قسم کی میڈیا کمپین کر رہے ہیں اس کو بند کریں. تیسرا ہے کہ ملک کی اکانومی کے لیے ایسے اقدامات نہ اٹھائیں, ایسے احتجاج ایسی ایکٹیویٹیز نہ کریں جس کی اکانومی ملک کی جو ہے ڈسٹرب ہو جائے. صحیح. کیونکہ اس وقت پاکستان کو ایک اکنامک جو ڈیبیکل ہے اس سے نکلنے کی ہم اس میں کوشش کر رہے ہیں. دو امپورٹنٹ چیزیں. اچھا, اب اس کے اندر جو ہے انہوں نے جو مطالبات رکھے ہیں, مزے کی بات ہے کہ اچھا رانا سلام صاحب نے بھی اس کے حوالے سے ایک بات کی. انہوں نے کہا جی کہ یہ آگے ہیں ہمارے پاس یہ کہ ہمارے جو قیدی ہیں یا ہمارے جو لوگ پکڑے گئے ہیں انہیں چھوڑا جائے. تو انہوں نے کہا کہ جو تحریری انہوں نے پوائنٹ لکھ کے دیے اس میں آج تک انہوں نے ہمیں کوئی لسٹ ہی فراہم نہیں کی. حالانکہ سب کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو کیسز ہیں وہ یا تو عدالتوں میں چل رہے ہیں, فوجی عدالتوں میں چل رہے ہیں, یا جو آپ کی جو اسپیشل کورٹس ہیں اس میں چل رہے ہیں. صحیح. تو جب پتہ ہے اور وہاں لسٹ بھی موجود ہے تو کوئی لسٹ ناموں کے ساتھ آتے کہ بھئی یہ ہمارے ہیں اور یہ کون کون سے کیسز ہیں ان کے اوپر, وہ ساری بات کرتے. کہتے ہیں ایسا کوئی انہوں نے چیز ہمیں پرووائڈ ہی نہیں کی. صحیح. تو جو پارٹی مطالبات کر رہی ہے اپنے سیاسی قیدیوں کا کم از کم وہ فہرستی مرتب کر کے لے آتے ہیں. اس وقت سب سے بڑا مطالبہ جو ہے وہ انکوائری کمیشن بنانے کا مطالبہ ہے. احسن نجار صاحب, اس ملاقات کے بعد جو ہو چکی ہے بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف سے, آپ کو لگتا ہے کہ اب حکومت جو ہے وہ اس طرف آ جائے گی, یہ ایک مطالبہ مان لیا جائے گا؟ نہیں, مجھے نہیں لگ رہا اس لیے کہ ایک بات ٹیکنیکل آپ سمجھ لیں, وہ بات وہی پھر آ جاتی ہے کہ عدالتوں میں اگر کیس ہیں تو کمیشن کیسے کیس کو سن سکتا ہے. اچھا, اب ہائی کورٹ میں کیس ابھی لگا ہوا ہے, اس پہ انکوائری ہو رہی ہے, یعنی اس پہ اگر ہیئرنگ ہو رہی ہے تو سپریم کورٹ بھی اسی وقت سن سکتی ہے کہ جب وہ کیس کے اوپر کوئی فیصلہ آ جائے گا. اچھا, فیصلے تو بھی آئے نہیں. تو کمیشن لیگلی میں بتا رہا ہوں, اس کا ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ہے کہ کمیشن چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو یا وہ سپریم کورٹ کے ججز بھی ہیڈ کر رہے ہوں, وہ اس کو کیسے سن سکتے ہیں جبکہ آلریڈی عدالتوں میں وہ کیسز موجود ہیں. ایک تو مطالبہ یہ مجھے پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اب دوسرا مطالبہ آ جاتا ہے قیدی چھوڑنے کا. صحیح. جتنے بھی ان کے لوگ پکڑے گئے ہیں تو اس کی بھی ٹیکنیکل ریزن ہے. ایک تو پہلی بات ہے کہ آپ پہلے نام تو پرووائڈ کریں. دوسری بات ہے کہ اگر کورٹس کے اندر وہ موجود ہے تو ان کا طریقہ کار کیا ہوگا نکلنے کا. کیا آپ ویسے ہی جا کے کہیں گے جی کمیشن فیصلہ کر دے گا کہ جی بندے چھوڑ دو تو بندے چھوڑ دیے جائیں گے؟ اچھا, کمیشن نے تو اس کے اندر انویسٹیگیٹ یعنی اس کے اندر جو انکوائری کرنی ہے, کمیشن نے تو انکوائری کرنی ہے. وہ چھوڑنے کا اختیار اس کے پاس نہیں ہوا کہ وہ کہے کہ چھوڑ دے, کیونکہ اس کا جو مینڈیٹ ہے وہ انکوائری کرنے کا ہے. اس کا مینڈیٹ ایز اے کورٹ کے طور پر نہیں ہوگا کہ جی وہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, وہ مینڈیٹ پہلے آپ کیا دے رہے ہیں اس کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا. تو میرا خیال ہے اچھا اس کے اندر انہوں نے اور بھی بڑا طریقہ کار بتائے ہیں کہ جی ججز کے جو نام ہیں وہ بھی اس کے فائنل کیے جائیں. تو اس سے گورنمنٹ نے کہا کہ نہیں, نام آپ فائنل نہ کریں, نام فائنل کرنے کا اختیار جو ہے اگر فرض کیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اگر فیصلہ کرتے ہیں تو ان کو کرنے دیں. میرا خیال ہے گورنمنٹ اس کو لے کے چلی جائے گی, کمیشن کو آگے بڑھے گی. لیکن جو مطالبات یہی ہے نا کہ ان کا مطالبہ بھی دیکھنا پڑے گا نا, ان کا مطالبہ کیا ہے, وہ کیسے پورا کیا جا سکتا ہے. گورنمنٹ اس پہ مذاکرات کرے گی, لیکن یہ ابھی اٹس ٹو ارلی, پری میچور, وی شوڈ ناٹ جمپ دا گن. ایز اے صاحب ساتھ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے تو پھر ہم احتجاجی تحریک شروع کریں گے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ لیکن وہ بلیک ڈے والی تو ان کی جو پوائنٹ, میں نے پھر آپ کو کہا نا پریشر ٹیکٹکس بھی ہوتے ہیں.
جیسے ڈی چوک میں 8 فروری کو بلیک ڈے. اچھا ہاں جی بالکل وہ 8 فروری کو کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک طرف آپ جب ڈی چوک میں کرتے ہیں تو ساتھ آپ ایک یہ پریشر ٹیکٹس کہتے ہیں، اچھا نہیں آپ یہ بات مان لیں ورنہ ہم احتجاج کریں گے، اچھا ہم آ رہے ہیں یہ بات مان لیں، یہ سمجھے کہ یہ پیرلل چل رہی ہوتی ہے پالیسی. تو پی ٹی آئی بھی اسی پالیسی پہ، جب جنگ میں جاتی ہے نا فوجیں تو وہ کچھ علاقہ پہلے قبضہ کر لیتے ہیں تاکہ جو مد مقابل ہے اس کو پھر ظاہری بات ہے اس طرف چلا جاتا ہے یار اس پہ سے ڈیل کرو کوئی. تو یہ ٹیکٹس ہوتے ہیں، تھوڑا ایکشن پھر آپ ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، پھر کوئی ایکشن یا ڈراتے ہیں اس ایکشن کا اور پھر ٹیبل ٹاک میں جاتے ہیں اپنا ویٹ بنانے کے لیے. صحیح. تو میرا خیال ہے یہ ایک یعنی ویٹ بنانے کا ایک طریقہ کار ہے. بہرحال اس وقت جو ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ آرمی چیف نے بیرسٹر گوہر کو سن لیا، یہی بہت بڑی بات ہے. لیکن اب یہ کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے جو بھی پوائنٹ آف ویو وہاں پہ دیا، ان کی پارٹی کا جو بھی ویو پوائنٹ ہے اس کو ماننا کہ یا نہ ماننا یہ تو ان کی پریروگیٹو ہے نا اس وقت آرمی چیف کا. تو وہاں پر جو بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے، جو اپنا بات پوائنٹ آف ہمارے ویو سامنے دیا. انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے، لیکن ان کو میرا خیال ہے یہ کہا گیا ہے جو مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ملک کی عسکری قیادت پی ٹی آئی سے وہ تعاون تو حاصل کرنا چاہتی ہے کہ جو کہ جس کی وجہ سے آپ کے یہاں پر جو وائلنس کریٹ ہوا ہے، جو آپ کی ٹیررزم ہو رہی ہے اور خاص طور پر بلوچستان خیبر پختونخوا میں، اس میں تعاون آئے اور اس کو کم کیا جائے. لیکن وہ جو پولیٹیکل گراؤنڈز کے اوپر جو فائدے چاہ رہے ہیں میرا خیال ہے ابھی وہاں پر بہت بڑا کویشچن مارک ہے، وہاں کوئی مجھے لینینسی نظر نہیں آ رہی. صحیح ہو گیا. آگے بڑھیں گے. حسن صاحب غزہ جنگ بندی کے حوالے سے بھی بات ہوگی. اس کے جنگ بندی کے باوجود بھی جو ہے وہ اسرائیل باز نہیں آ رہا. آج بھی مزید جو فلسطینی شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 73 ہو گئی ہے. تو دیکھ لینا پھر اس کا مطلب ہے کہ جنگ بندی جو ہے یہ کوئی ایسا ٹارگٹ نہیں ہے کہ جسے حاصل کر کے غزہ کے لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچ جائے گا. صحیح. اب وہ ہو بھی گیا ہے، رضامندی بھی ہو گئی، بات بھی ہو رہی ہے، لیکن دیکھیں اس کے طرف سے جو ظلم و ستم ہو رہا ہے ہو جا رہی ہے، یعنی اس سے بڑا اور کیا ظلم و ستم ہوگا. یہاں بچوں اور عورتوں کو مارا جا رہا ہے، بے دریغ قتل کیا جا رہا ہے، انہیں شہید کیا جا رہا ہے، پھول جیسے نازک بچوں کی سانسیں ختم کی جا رہی ہیں. خواتین جو ہر طرح اور ہر معاشرے کے اندر احترام کا میں سمجھتا ہوں کہ ان کا حق ہوتا ہے اور معاشروں میں ان کا احترام کیا جاتا ہے. معاشرے وہی گروہ کرتے ہیں جہاں ان کا احترام ہوتا ہے، لیکن جہاں ان کو باقاعدہ آپ بے دردی سے قتل کر رہے ہوں، وہ قتل کرنے والے کیا انسان کہلانے کے لائق ہیں؟ میرا نہیں خیال. اسرائیل جو ہے یہ ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے، اسرائیل از اے ٹیررسٹ اسٹیٹ، اور میرا خیال ہے یہ پوری طرح انوالو ہے انسانیت کے قتل عام کی صورت میں جو کہ غزہ میں کیا جا رہا ہے. تو مسلمانوں کا کردار بھی جو ہے اس میں بڑا ایک افسوسناک ہے، ہماری ریاستوں کا بھی. تو وہاں ایسا صاحب ٹرمپ پالیسی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آتے ساتھ کہا گیا کہ جنگ بندی یا جنگ جاری جنگیں جو ہیں وہ رکوائیں گے اور مزید جنگیں نہیں چھڑی جائیں گی. دیکھیں ابھی لیٹسٹ اطلاع آئی ہے کہ ایٹامک، ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ وہ جو پیجر کے ساتھ لبنان کے اندر حملے اور شام کے اندر جو چیزیں کی جا رہی ہیں نا اس گیجٹس کے ساتھ، لیٹسٹ گیجٹس کے، وہاں پر ایران کی طرف سے یہ سٹوری ہے کہ جناب ان کے ایٹامک جو انسٹالیشن ہے وہاں پر اٹیکس اسی گیجٹس کے ذریعے کیے جانے تھے، انہوں نے ناکام بنائے ہیں. اچھا. تو اس کا مطلب ہے کہ امن تو کچھ نہیں ہو رہا، آگے نئی چیزیں. اگر فرض کیا یہ تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتے اور وہاں کچھ اٹیکس ہو جاتے تو کیا ٹرمپ صاحب کا یہ جو بیان ہے اس کی کوئی حقیقت رہ جاتی ہے؟ نہیں. ٹرمپ صاحب پھر امریکہ ہو یا اسرائیل ہو، اسرائیل تو میرا خیال ہے اس لحاظ سے وہ تو بالکل سامنے ہے. صحیح. اس کی جو بہمانہ حرکتیں ہیں اور جو وہ ظلم و ستم کر رہا ہے وہ تو کسی سے چھپا نہیں رہا. لیکن امریکہ کے دان جو ہیں دکھانے کے اور ہیں اور کھانے کے اور ہیں. امریکہ کے ٹرمپ صاحب جو باتیں کرتے ہیں، اور اس سے پہلے جو ہے نا ان کے صدور کا ایک ان کا سمجھے کہ کریڈیبل ہوتا تھا، جب وہ کوئی بات کرتے تھے بڑی امپورٹنٹ تھی. لیکن اگر یو ٹرن اور جھوٹ بولنے کے حوالے سے ٹرمپ صاحب کو دیکھا جائے تو یہ بڑی لیڈنگ پوزیشن کے اندر ہے. تو ان کی باتیں ایسے صاحب میں چاہوں گی چونکہ پروگرام کا وقت کم رہ گیا ہے، میں چاہوں گی کہ ابھی یہ جو حادثہ پیش آیا اس پہ بھی آپ بات کریں. افریقی ملک موریتانیہ سے جو ہے وہ غیر قانونی طور پہ اسپین جانے والوں کی کشتی کو حادثہ پیش آیا ہے اور جس کے نتیجے میں 44 پاکستانی سمیت جو ہے وہ 50 تارکین وطن ہلاک ہوئے. ایک تو اس میں یہ نظر آتا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان کچھ دنوں سے جو میٹنگز لے رہے ہیں اور جو احکامات جاری کر رہے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے؟ انکوائری بٹھا رہے ہاں ہیں. جی، انکوائریوں کا کیا حال ہے کہ ایک اور کشتی کو حادثہ پیش آ گیا. لیکن اس کے اندر مصباح یہ بڑا خوفناک حادثہ ہوا ہے، یہ پچھلوں سے بالکل مختلف ہے. اچھا. ہوا یہ ہے کہ جتنے جو لوگ تھے 80 کے قریب لوگ تھے، یہ وہاں کشتی میں تھے، اور ان کی اطلاعات یہ ہیں کہ جناب انہوں نے جو پیسے دینے تھے یا انہوں نے مزید جو پیسے جو لے جا رہے تھے انہوں نے جب مانگے تو انہوں نے پیسے نہیں دیے، انہوں نے کشتی بیچ سمندر میں روک دی. اچھا. اور روک دی اور کچھ دن 7-8 دن وہ کشتی وہیں پہ کھڑی رہی.
اور اس دوران خوراک کا یا پانی کا ذخیرہ ختم ہوتا چلا گیا، تو اس کے اینڈ کے اوپر وہ جو لوگ لے کے جا رہے تھے انہوں نے باقاعدہ انہیں قتل کر کے پھینکنا شروع کر دیا. اچھا. ہاں جی، ان کو فائرنگ سے بھی مارا، ان کو سٹیبنگ بھی کی گئی، اور وہ پاکستانیوں کو مار مار کے انہوں پھر سمندر میں پھینکا گیا. یعنی یہ بہت بھیانک ہے. اور یہ لوگ اس میں گجرات کے لوگ تھے، منڈی بالدین کے لوگ تھے، اور سیالکوٹ کے لوگ تھے، اور 12 تو گجرات ہی کے لوگ تھے نا، جو پتہ چل رہا ہے. تو جو پیسے نہیں دے سکے، ظاہری بات ہے اتنی دور جانا، پیسے، اور پھر ان کو بہیمانہ طریقے سے قتل کیا گیا. یہ کشتی الٹی نہیں ہے، یہ باقاعدہ قتل کیا گیا. اور پھر 2 جنوری کو روانہ ہوئی کشتی بھی 2 جنوری جی کو روانہ میں ہوئی. وہی کہہ رہا ہوں، 7-8 دن وہ کشتی سمندر میں کھڑی کر کے پیسے مانگتے رہے، وہ نہیں ہوئے تو انہوں نے پھر ان کو مارنا شروع کر دیا. صحیح. اور یہ جتنی بھی ہلاکتیں ہوئی ہیں، یہ کشتی ڈوبنے سے نہیں ہوئی، یہ قتل کرنے سے ہوئی ہیں. صحیح. اور وہ جو وزیر اعظم کی جانب سے یہ کہا گیا، وہی میرا خیال ہے یہ واقعی بتا دیتا ہے کہ ہمارے یہاں جو بھی اقدامات کیے گئے ان کی صحت کیا تھی، اور وہ کس حد تک جو تھے ایک مضبوط قسم کے اقدامات تھے، وہ کتنی کریڈیبل تھے. اور پھر یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے. صاحب کچھ دن گزرتے ہیں، ایک واقعے کے بعد ہمیں دوسرا واقعہ جو ہے وہ حادثہ دیکھنے کو ملتا ہے، تو پھر یہ تو نظام کی ناکامی ہے، اس کو کیسے جی بالکل، پوری طرح نظام کی بھی ناکامی ہے، اور اس میں اکنامک فیکٹرز بھی ہیں، پولیٹیکل فیکٹرز بھی ہیں، اس میں سوشل فیکٹرز بھی ہیں. یعنی یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جناب بس اس کو آپ سنگل آؤٹ کر کے کسی ایک فیکٹر کو لے لیں. یہ ٹوٹل آپ کی بات ٹھیک ہے، پورے سسٹم کی ایک ناکامی ہے جس میں پاکستانیوں کو اس طرح جانا پڑ رہا ہے. اور پہلے تو تھا کہ حادثہ ہو جاتا تھا، اب تو باقاعدہ بیچارے قتل ہوتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں اور قتل بھی ہو رہے ہیں. صحیح. بہت شکریہ ایسے صاحب آپ کا. ناظرین، آپ کا پروگرام دیکھنے کا بے حد شکریہ. فی الوقت مجھے دے اجازت، نیکسٹ ویک پھر ملاقات ہوگی، سیم چینل سیم ٹائم. اللہ